अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज नफिल नमाज़ों की अहमियत और उनकी फ़ज़ीलत और कुछ मसाइल पर बात होगी इंशाअल्लाह। रमज़ान अल मुबारक के इस्तक़बाल में ये भी चीज़ शामिल है कि हम नवाफ़िल का ज़्यादा एहतमाम करें, अपनी इबादत में इज़ाफ़ा करें, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक में नफिल का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और नफिल नमाज के सवाब में इज़ाफ़ा हो जाता है। तो आवाज आ रहा बिलाल पूरा। सलमान भाई की दावत संडे को होगी ना। आप माइक म्यूट कर ले भाई, मेरी आवाज़ आ रही है ना? कोई चार्ट करके बताएं। जी, तो नफिल नमाज़ों का एहतमाम हमें खूब करना चाहिए और रमज़ान में ख़ास एहतमाम इसका करना चाहिए। तरावी तो पढ़ते ही हैं, तरावी के साथ-साथ और भी नवाफ़िल का एहतमाम हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अ, अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी पर 70 नेकी अता कर रहे हैं कम से कम। तो इसी वजह से इसका एहतमाम करना चाहिए। बाकी तरावी वग़ैरह के मसाइल भी आगे बताऊँगा इंशाअल्लाह और उसके मुस्तकिल तौर पर हम मसाइल वग़ैरह कुछ समझेंगे। अभी आम जो नफिल नमाज़ें हैं, उनकी फ़ज़ीलतों को हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ मसाइल हैं उसके, उन मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, नफिल नमाज़ अल्लाह ताला के करीब होने का बहुत बड़ा ज़रिया है और अल्लाह की मोहब्बत का हक़ है कि अल्लाह के लिए हम कोई काम एक्स्ट्रा भी करें। सिर्फ़ खाना पूरी कर देना और अपना फ़र्ज़ पूरा कर देना, फ़र्ज़ निभा देना, ये एक ऐसे इंसान की बात होती है जो कोई मुलाज़िम हो और अपनी ज़िम्मेदारी का काम पूरा कर रहा हो। लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बंदा होता है, वो अपनी मुलाज़मत को भी दिलचस्पी से अदा करता है और अपने पेशे को भी दिलचस्पी से, अपने फ़राइज़ को भी पूरे दिलचस्पी से अदा करता है और एक्स्ट्रा भी काम अपनी खुशी और अपनी चाहत के साथ में करता है। और ऐसे ही बंदे फिर अल्लाह के पास में कामयाब होते हैं, जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम खूब नवाफ़िल का एहतमाम करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे के अमाल में से इसकी नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज उसकी दुरुस्त निकली तो वो कामयाब होगा और नजात पाएगा, लेकिन अगर नमाज खराब निकली तो वो शख्स नाकाम होगा और नुकसान उठाएगा। फिर अगर इसकी फ़र्ज़ नमाज में कोई कमी कोताही निकल आए तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देख लो कि मेरे बंदे की कोई सुन्नत या नफिल नमाज भी है या नहीं, ताकि इसके ज़रिए इसके फ़र्ज़ नमाज की कमी को पूरी किया जा सके। फिर तमाम अमाल का इसी तरह हिसाब लिया जाएगा। तो नफिल नमाजें फ़राइज़ को पूरी करने का सबब बन जाती हैं। तो फ़राइज़ में अगर कुछ कमी कोताही हो जाए तो नवाफ़िल के ज़रिए से उसको पूरा किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम फ़र्ज़ को छोड़ के नफ़िल पढ़ें। फ़र्ज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ने के बावजूद भी कभी खुशू में कमी है, कभी मसाइल ना जानने की वज़ह से कुछ उसके अहकामात में कमी है, कभी एक आध नमाज़ छूट भी जाती है, क़ज़ा हो जाती है नमाज़। तो क़ज़ा को क़ज़ा तो पूरी करने की कोशिश करना है, लेकिन फिर भी कुछ कोताही रह जाती है तो अल्लाह ताला नफ़िल के ज़रिए से पूरी कर देते हैं। अच्छा, फिर एक मसला यहाँ पर ये भी ज़हन में रखें कि अगर हमारे ज़िम्मे कुछ नमाज़ों की क़ज़ा बाकी है, तो सबसे पहले क़ज़ा अदा करें। आम तौर पर रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर जो है एक अजीब-सा एक पोस्ट गश्त करने लग जाता है कि रमज़ान की फ़लाँ तारीख को 2 रकात इस नियत से इस तरीके से पढ़ लो, इतने सूरे इसके अंदर पढ़ लो, तो पूरे नमाज़ ज़िंदगी भर की नमाज़ों की क़ज़ा हो जाएगी। इस तरह की एक वाहियात पोस्ट और गलत पोस्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगती है। ये गलत पोस्ट है होती है। नमाज़ों को क़ज़ा करने का तरीका यही है कि जितनी भी नमाज़ें हम पर ज़रूरी हैं, उन सारी नमाज़ों के एक-एक करके अदा किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर 15 साल के बाद से हमने 20 साल तक नमाज़ें नहीं पढ़ी और 20 साल के बाद में हमने पढ़ना शुरू की है नमाज़ें। तो अब नियत करें कि फ़जर की सबसे पहली नमाज़ जो मुझसे छूटी थी, वो मैं क़ज़ा कर रहा हूँ। इस तरह उसके बाद फ़जर की नमाज़ के तीसरी फ़जर, चौथी फ़जर, इस तरह से नियत करते चले जाएँ। इसी तरह ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इस तरह से एक-एक, एक-एक करके दिन में हर 5 नमाज़ों के साथ 5 नमाज़ें क़ज़ा कर ली, या रमज़ान मुबारक में अगर अल्लाह ने फ़ुर्सत अता फ़रमाई है तो रमज़ान में
ان نمازوں کے قضا. تو نوافل میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ قضا نمازوں کا اہتمام کر لے اور قضا کی نیت کر کے مکمل نمازوں کا اہتمام. تو 5 نمازوں کی بھی قضا کرنی ہے اور وطر کی بھی قضا کرنی ہے. وطر واجب چونکہ ہے تو اس وطر کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے. بہرحال ہم اگر قضا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے ذمہ قضا نہ ہو. اگر قضا نہ ہو تو نوافل کا اہتمام کرے اور ان نوافل کے ذریعے سے اللہ بہت اپنا قرب عطا کرتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ جس قدر فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے ان سے زیادہ کسی اور چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. اور بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب یعنی میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اور اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں. اب اشراق کی نماز ایک نماز ہے نفل نمازوں میں اشراق کی نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی پھر اسی جگہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد نفل نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا اور اس نے نفل نماز ادا کی تو اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر ملے گا. تو یہ اشراق کی نماز ہے جو سورج نکلنے تک جب سورج نکلتا ہے اس وقت میں پڑھی جاتی ہے یعنی سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد. تو یہ اس کا وقت جو ہے سورج طلوع ہو جانے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کا افضل وقت ہے. البتہ اشراق کی نماز سورج نکلنے سے لے کر دوپہر میں جو زوال کا وقت ہوتا ہے یعنی بالکل سورج اوپر جب آ جاتا ہے اس وقت تک میں سے درمیان میں کسی بھی وقت اشراق کی نماز ادا کی جا سکتی ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کی کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 یا 8 ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک چاشت کی نماز ہوتی ہے. چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے سورج میں جب تھوڑی سی تیزی آ جائے یعنی اگر ہم 12 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو سب سے پہلا جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے 1/4 حصہ ہوتا ہے اس کے اندر اندر پڑھ لینا چاہیے. سورج کے اندر جب تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے سمجھیے آپ 9 10 11 بجے کے اندر اندر جو ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو یہ چاشت کی نماز بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے تم پر صدقہ واجب ہے اور ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. یہ سب صدقے کا سوال. تو بہت سی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسے ہی دینا ہی صدقہ ہے. یہ سارے کام بھی صدقہ ہے. ذکر کرنا برائی سے روکنا نیکی کا حکم دینا یہ بھی بڑا صدقہ ہے. اور اس ہر جوڑ کے صدقے کے بدلے میں چاشت کی 2 رکعت نماز کافی ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے یہ تو ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 720 ہے اور ایک ابو داؤد شریف جی کسی کی کوئی بات. ابو داؤد شریف کی بھی ایک روایت ہے کہ جو حدیث نمبر 5242 ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور انسان پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دینے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مسجد میں کسی گندی چیز کو دیکھ کر دفن کر دینا راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا اس صدقے کی طرف سے کافی ہے. یعنی ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہم چاشت کی نماز پڑھ کر بھی جو ہے ادا کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے ایک شکر کا ذریعہ ہے. ہمیں اس چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح المعجم الاوسط للطبرانی ایک کتاب ہے اس حدیث نمبر 4753 اس کے اندر ہے کہ جس نے 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کی تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. چاشت کی رکعت کم سے کم 2 رکعت ہے. اگر کوئی شخص 4 پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے 6 8 12 بھی پڑھ سکتا ہے. تو ساتھیوں سے گزارش ہے اپنا مائک براہ کرم میوٹ کر لیں. میوٹ پر رکھ کر آپ سبق سنیں. اگر آپ کو کوئی بہت اہم کام ہے یا راستے میں ہے
تو کلاس چھوڑ دیں اور اپنے کام میں رہیں۔ تو بہرحال یہ چاشت کی کچھ مسائل تھے جو آپ نے ابھی سنے، اور چاشت کا وقت بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا چاشت کا جو وقت ہے نماز سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک کا ہے۔ زوال یعنی درمیانے دن سے پہلے پہلے تک کا ہے۔ کسی بھی وقت چاشت کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، البتہ اس کا بہتر وقت دن کے چوتھائی حصے، ابتدائی حصے میں ادا کرنا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور نماز ہے اوابین کی نماز۔ اوابین کی نماز یہ عام طور پر مغرب کے بعد میں اس کا وقت ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک اس کا وقت ہے۔ یہ اوابین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المعجم الاوسط للطبرانی، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 7245 کے اندر ہے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی تو اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اوابین کی 6 رکعت کی فضیلت اس حدیث کے اندر آئی ہے۔ ایک اور روایت ہے، اگرچہ وہ تھوڑا سا ضعیف ہے، لیکن اس کو فضائل کے باب میں مانا گیا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 435، کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے تو یہ 6 رکعت اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر شمار ہوں گی۔ تو بہرحال اس کی بھی فضیلت ہے، اور یہ جو رکعتیں ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کی سنتوں کے علاوہ 6 رکعت ادا کی جائیں، لیکن اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت کو بھی، جو مغرب کے بعد کی جو 2 سنت ہوتی ہے اس سنت کو بھی اسی میں نیت کر کے شمار کر لیتا ہے اور انہی 6 میں سے ایک بنا لیتا ہے، تو اس کو یہ بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی 2 سنت ہو جائیں گی، 6 میں سے 2 نکل جاتے ہیں، بچتے ہیں پھر 4، تو 4 پھر اور مزید نفل پڑھ لیں اوابین کی نیت سے ہی، تو اسی 2 رکعت سنت میں بھی اوابین کی بھی نیت کر سکتے ہیں، البتہ الگ سے پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم نماز ہے نفل نمازوں میں تہجد کی۔ تہجد کے فضائل، تہجد کے مسائل، بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن کے اندر بھی تہجد کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے خاص اور مقبول بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ اپنے رب کے سامنے سجود و قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 46 میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ تو یہ حدیث کے اندر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل کوئی نماز ہے تو رات کی نماز ہے، اس سے مراد تہجد ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور تمہارے لیے رب کی طرف سے گناہوں کی معافی اور گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم سے پہلے جو نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کے طریقے پر ہم چلیں، جو برے لوگ ہیں ان برے لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیں، جو نیک لوگ ہیں ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ تو ہمیں نیک لوگوں کے طریقے کو پر چلنا ہے، ان کے اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ان اعمال کو کرنا ہے۔ اب یہ تہجد کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق ہونے تک کسی بھی وقت تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن تہجد کا افضل وقت ہے رات کا آخر حصہ۔ آخر حصے میں تہجد ادا کرنا یہ زیادہ بہترین وقت ہے۔ تہجد کی رکعتیں کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جس قدر بھی توفیق مل جائے تو فضیلت کی بات ہے۔ البتہ بہت سارے اہل علم نے زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تہجد کو افضل قرار دیا ہے۔ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 8 زیادہ افضل قرار دیا ہے، تو آخری حصے میں پڑھیں، اور اگر تہجد میں اٹھنے کا ہم کو یقین ہے تو بہتر ہے کہ وتر کی نماز نہ پڑھیں عشاء کے فوری بعد، بلکہ وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد میں پڑھیں۔
یہ زیادہ بہتر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پڑھنا ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، کہ تم اپنی نماز کے آخر کو وطر بناؤ۔ اللہ وطر ہے، اللہ وطر کو پسند کرتے ہیں، یعنی وطر ہے مطلب طاق ہے، وطر کا مطلب طاق، یعنی اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، جفت عدد نہیں ہے، اللہ طاق ہے، تو اللہ طاق عدد کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال، تو رات کے آخر حصے میں اگر ہمیں اٹھنے کا یقین ہے، تہجد میں اٹھنے کا یقین ہے، تو ہمیں تہجد میں اٹھنا چاہیے، اور اس آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آواز بھی لگاتے ہیں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، پوری ہر رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس اہم موقع سے، رحمتوں والے موقع سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جب پوری دنیا سوتے رہے تو ہم اکیلے اٹھ کر اللہ کو منائیں، آنسو بہائیں، اور اگر رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، کام کی تھکان کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے، تو ابتدا ہی میں پڑھ لیں، یعنی عشاء کے فوری بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں۔ اس طریقے سے بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی تہجد میں ہی شمار ہوگی، یا پھر سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رات میں عام طور پر ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ عادت ہو چکی ہے، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، کہ بہت دیر رات تک سوتے ہیں، اور جب سے یہ موبائل شریف نکلا ہے، اس وقت سے تو لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور راتوں میں بہت دیر سے سوتے ہیں۔ تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اپنے رب کو منا کر سوئیں، تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیں، اور اللہ کو منا کر 4 آنسو بہا کر اپنی تمناؤں اور مرادوں کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر مانگ لیا کریں۔ اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ہم تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں اور تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آخر میں اٹھنا نہ ہو تو ابتدائے رات میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نفل نمازوں میں ایک نماز ہے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کا مطلب ہے وضو کے فوری بعد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اس کی بھی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ چنانچہ سنن نسائی حدیث نمبر 151، اس کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، جس میں اپنے اس نے اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ رہا کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی اس کے اندر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ بلال، کس چیز کی وجہ سے آپ جنت میں مجھ سے آگے تھے؟ کہ میں جنت میں دیکھ رہا تھا کہ تم مجھ سے بھی آگے ہو، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے جنت میں۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے جب بھی اذان دی تو اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور میرا جب بھی وضو ٹوٹا تو میں نے وضو کیا، اور میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے لیے مجھ پر 2 رکعتیں ہیں، تو میں نے وضو کے بعد 2 رکعت ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی اعمال کی وجہ سے تم کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تحیۃ الوضو کا۔ اب یہ تحیۃ الوضو کے 2 رکعت ہے، وضو کے فوری بعد پڑھی جانے والی نماز ہے۔ جب بھی وضو یا غسل کیا جائے اور مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت کیا ہوتے ہیں میں آگے بتاؤں گا ابھی، تو مکروہ وقت نہ ہو تو یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لے، صبح صادق کا وقت جو ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہو جائے، تو اس وقت میں لوگ پوچھتے ہیں کہ تحیۃ الوضو پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو صبح صادق کے وقت میں تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ صبح صادق جب شروع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہو جائے، تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سوائے فجر کی سنت کی اور کوئی سنت نہیں پڑھنا ہے، اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو ہمیں صبح صادق کے وقت میں صرف سنت ہی پڑھنا ہے، تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے، تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ دوسری نمازوں سے پہلے ہم جب بھی وضو بنائیں تو وضو کے ساتھ ہی 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لے،
اگر دیر ہو جائے تب بھی ادا کرنا درست ہے. الگ سے تحیت الوضو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر فرصت نہ ہو اور نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہم ادا کرتے ہیں اسی سنتوں میں اگر ہم نیت کر لیں تب بھی یہ جائز ہے. تب بھی جائز ہے. یعنی سنت ہے، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پابندی سے. تو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی میں اگر ہم تحیت الوضو کی، تحیت المسجد کی نیت کر لیتے ہیں تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن الگ سے ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح تحیت المسجد صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 اس کے اندر ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر دے. تو یہ تحیت المسجد کی بھی 2 رکعت ہیں، اس کی بھی جو ہے فضیلت آئی ہے. اور یہ مسجد کا گویا کہ ایک ادب ہے کہ ہم جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے آداب بجا لائیں، اللہ کے دربار میں داخل ہونے کے آداب بجا لائیں، اسی کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے. لیکن مکروہ اوقات میں اگر مسجد میں داخل ہو تو مکروہ اوقات میں یہ نفل نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. دین اسلام میں ایک بات یہ اچھی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ نفل نماز کی بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے، لیکن نفل نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی بھی ملامت کرنا جائز نہیں، اور نفل نماز کو فرض کا درجہ دے دینا یہ بھی درست نہیں. بہت سارے بعض مرتبہ لوگوں کو کسی کو دینداری کا ایک مزاج آ جاتا ہے کسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے یا پھر اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا دینی ماحول میں جانے آنے کی وجہ سے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ نفل نمازوں کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں لیکن نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد میں دیکھا کہ فلاں ایک صاحب حاضر نہیں ہے، تو معلوم ہوا تو پتا چلا کہ وہ رات بھر نوافل میں مشغول تھے اور صبح فجر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی. تو اس طرح سے کرنا کہ نفل نمازوں میں مشغول ہے اور فرائض ادا نہ کریں یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح نوافل کو اس قدر ادا کرنا کہ حقوق میں کوتاہی ہو جائے. ہمارے فرض جو حقوق ہیں، ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اہل و عیال کے حقوق ہیں یا پھر کوئی بھی حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں، ان حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے تو بھی نوافل میں مشغول ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرنا ہے. ایسا نہیں کہ سارے حقوق کی کوتاہی کر رہے اور نفل پہ نفل پڑھتے ہی چلے جا رہے، نماز کی رکعت باندھ کے بیٹھے ہوئے، جب دیکھو جب ہمیشہ نوافل ہی نوافل میں مشغول ہے اللہ کو راضی کرنے. تو اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو اللہ کو راضی کیا جائے. مخلوق کے حقوق پامال کر کے، ٹھیک ہے، مخلوق کے حقوق ادا نہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بیکار ہے. مخلوق کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ نے خود حقوق متعین کیے، بیوی کے بھی حقوق ہے، بچوں کے بھی حقوق ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہے، ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کر رہی ہے، نہ گھر کے کام کاج کر رہی ہے اور ایک ایک قرآن پڑھ رہی ہے روزانہ یا پھر نوافل ہی نوافل میں مشغول ہے، تو یہ دین نہیں کہا جائے گا، یہ اس کا اپنا شوق ہے. دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. نوافل کی اپنی جگہ جو فضیلت ہے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، لیکن نوافل کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی نہ ہو، اس کا بھی ذہن میں رہے. اور نفل کو فرض کا درجہ نہ دے دیں. اگر کوئی نفل نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو تانے نہ مارے، اس کو ملامت نہ کریں کہ بھائی تم نفل کا اہتمام نہیں ہے، تمہارے پاس فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے. تو اس طریقے سے خود کچھ دن نفل پڑھ کر ساری انسانیت کو بیوقوف کہتے پھرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. وہ ایک صاحب تہجد میں اٹھے تھے اور اٹھ کے جو ہے بار بار دوسرے کو بتا رہے، دیکھو لوگ آج سو رہے، لوگ سو رہے، بہت کیسے لوگ ہو گئے تہجد کے وقت میں، عجیب و غریب ہے، کسی کو فکر نہیں ہے، تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، نکل کے کیا فائدہ ہے، تہجد کا تمہارا اہتمام نہیں ہے، جماعت میں بھی نکلتے ہیں پھر بھی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، بس شکایتیں کر رہے ہیں. بھائی اس سے بہتر تھا کہ خود بھی سو جاتے. دوسرے کو اگر وہ سو رہا ہے تو اس کو اٹھنے کے بعد میں کچھ نصیحت کر دیتے، لیکن اس کے پیٹ پیچھے برائی کر کے غیبت کر کے ایک تو اپنے اعمال کا ثواب بھی اسی کو پہنچا رہے
اور غیبت کر کے خود برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں کبھی کبھی افسوس کا اظہار کہ بھائی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اس حد تک تو ٹھیک ہے. ORI. تو نفل کو نفل کے درجے میں رکھیں، فرض کو فرض کے درجے میں رکھیں. نفل کو یا مستحب کام کو اس قدر ضروری سمجھ لینا کہ اس کو چھوڑنے پر ملامت کرنا یا چھوڑنے پر ایسا سمجھنا کہ یہ گویا بہت بڑا فرض چھوٹ گیا ہے، اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے. اسی طرح ایک نماز ہوتی ہے، نفل نمازی میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے، صلاۃ الحاجت. صلاۃ الحاجت پڑھی جاتی ہے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھنے کی نیت سے. اس کو پڑھنا اسی طرح سے ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، بس یہی نیت دل میں ہونا کافی ہے، اور اس کی کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. اس طرح 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں رکھیں کہ اللہ میرا یہ فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں کاروبار کا مسئلہ ہے یا فلاں خاندانی مسئلہ ہے، جو بھی ہے اس مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے. اسی طرح ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ الاستخارہ. صلاۃ الاستخارہ یعنی ہم کو کسی کام میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارے کی نماز اس کو کہتے ہیں. استخارے کی نیت سے ہی پڑھیں، اللہ سے خیر چاہنے کے لیے ہم 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اسی نیت سے 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ جو میرا کام ہے، جو کرنے میں جا رہا ہوں، اگر اس میں خیر ہے، ان 2 کاموں میں سے جس میں میرے لیے زیادہ بہتری ہے، زیادہ خیر ہے، وہ کام میرے لیے مقدر فرما، آسان فرما اور میری مشکل کو آسان فرما. آخرت اور دنیا کے اعتبار سے جو میرے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ فرما، اور جس میں میرے لیے شر ہے، برائی ہے، اس کام سے مجھ کو بچائیے، حفاظت فرمائیے اور اس کو مجھ سے دور فرما دیجیے. اس کو صلاۃ الاستخارہ کہتے ہیں. اور 2 رکعت نماز پڑھ کر آدمی اس کے بعد میں رات میں سو جائے. خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ جو خیر مقدر ہوگا وہی فیصلہ اور اسی طرح کے حالات انشاءاللہ بنا دیں گے. ہو سکتا ہے کسی کو خواب آئے لیکن ضروری نہیں ہے خواب آنا. اسی طرح ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ الشکر. ہم کو کوئی شکر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو جائے اور شکر ادا کرنا ہے، تو 2 رکعت شکر کی نیت سے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیارے اللہ آپ کا بےحد احسان ہے، آپ کا بےحد کرم ہے، شکر ہے کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے. اور اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اور پوری خوشی کے اور محبتوں کے ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کریں. اس کو صلاۃ الشکر کہتے ہیں. اسی طرح ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ التوبہ. صلاۃ التوبہ یعنی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے اللہ کی، اور ہم اللہ سے معافی چاہنا چاہتے ہیں، تو 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں اور اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، آپ مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اللہ سے دو آنسو بہا کر دعا کریں، اسی کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. تو یہ نمازیں ہیں. اس 1-2 رکعت کی نفل نماز میں ان سارے نمازوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں. کوئی 2 رکعت نفل پڑھے اور اس میں صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر اور صلاۃ الاستخارہ، یہ ساری نیتیں ایک نفل میں کر سکتے ہیں. لیکن جو نمازیں الگ الگ فضیلتیں جس کی آئی ہیں، جیسے کہ تہجد کی الگ وقت ہے، تہجد کا الگ وقت ہے اور تہجد کی الگ فضیلت ہے، اشراق کی الگ وقت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، تو آپ کوئی تہجد میں اشراق کی نیت نہیں کر سکتے یا اشراق میں تہجد کی نیت نہیں کر سکتے، اس طرح سے نہیں کر سکتے. اچھا، مکروہ اوقات کیا کیا ہے؟ مکروہ اوقات جو ہیں صبح صادق یعنی فجر کا نماز فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ صبح صادق کا وقت ہے. دوپہر کو زوال کے وقت، یہ وقت احتیاطاً 10 منٹ تک رہتا ہے. دوپہر کو زوال کا وقت، یہ زوال کا وقت یعنی جب سورج بالکل سر پہ ہو اور تھوڑا سا، یعنی اگر دن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں ہم، تو بالکل درمیانی جو حصہ ہوتا ہے وہ درمیانی حصے کے 10 منٹ آپ سمجھے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اس وقت بھی پڑھنا نماز مکروہ ہے. اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک
یہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں بھی نفل نمازیں پڑھنا ممنوع ہے۔ البتہ قضا اگر ہے تو قضا ادا کر سکتے ہیں، قضا پڑھ سکتے ہیں، یا اسی وقت میں کوئی سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن قضا نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صرف نفل نماز پڑھنا اس وقت میں مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ مکروہ اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر جو ہے یہ جو سورج کو پوجنے والے ہیں وہ انہی وقتوں میں عبادت کرتے ہیں، تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ غیروں کے طریقے عبادت یا ان کے وقت عبادت کے وقت ہمارا عبادت کرنے سے کسی کو شبہ اور ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس ڈاؤٹ اور شک سے بھی، شرک کے شبے سے بھی، شرک کے ڈاؤٹ سے بھی اسلام نے بچنے کی تو تعلیم دی ہے۔ لہذا ہمیں اس وقت میں نفل نماز کو، ایک نئی نماز اسٹارٹ نہ کریں۔ ہاں چھوٹی ہوئی نماز ادا کر رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وتر سے پہلے ہی ادا کر لے۔ اگر کسی نے وتر کے بعد بھی ادا کیا تو بھی بہتر ہے، لیکن وتر سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد میں، مغرب کا وقت داخل ہو جانے کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو مغرب کی بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ مغرب کو جلد سے جلد پڑھو، تاخیر نہ کرو، تو مغرب کو جلد سے جلد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ جو ہے اس کی اس قدر تاکید کرتے ہیں اور دوسروں کو سب کو بیوقوف کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے۔ اذان وہ لوگ جلدی دیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر وقفہ دیتے ہیں 2 رکعت نماز کا، اور پھر اس کے بعد میں جماعت کھڑا کرتے ہیں، جبکہ حنفیہ کے یہاں یہ مغرب کی 2 رکعت پڑھنا جائز تو ہے، لیکن اس کے اندر تاخیر نہ کی جائے کہ مغرب کی نماز، فرض نماز میں ہی تاخیر ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ لوگ خیر پر باقی رہیں گے جب تک کہ وہ مغرب کو جلدی ادا کریں گے۔ تو مغرب کو جلد سے جلد ادا کرنا ہے، لیکن جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ادا دے دیں۔ سورج غروب ہونے کا یقین ہی نہیں ہوا، سورج غروب ہونے کا مکمل یقین ہی نہیں ہوا اور اسی وقت جو ہے ہم ابھی مغرب کی نماز اسٹارٹ کر دے رہے ہیں، اذان اسٹارٹ کر دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ وقت شروع ہونے کے بعد جلد سے جلد ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت ہے، اگر کہیں پر وقت دیا جاتا ہے، جیسے حرم میں عام طور پر دیتے ہیں وقت، تو جلدی سے ادا کر لے سکتے ہیں، یا پھر اگر مغرب کی اذان کے بعد میں کچھ ٹائم اگر مل جاتا ہے جلدی سے ادا کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کا اس قدر اہتمام کرنا کہ نہ ادا کرنے والے کو لان تان اور ملامت کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو نہیں ادا کرتے ان کے نزدیک دوسری حدیث ہے کہ مغرب کی فرض کو جلد سے جلد ادا کرو، اس حدیث کی بنیاد پر یہ 2 رکعت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح خطبے کے دوران بھی نفل نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے اشراق ہو یا چاشت ہو یا کوئی بھی نماز ہو، عید کے دن بھی نفل نمازیں ادا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے گھر میں بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، عیدگاہ میں بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ نفل نماز کی نیت بھی کرنا ضروری ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو، نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں نیت ہو کہ اوابین کی پڑھ رہا ہوں، اشراق کی پڑھ رہا ہوں، چاشت کی پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح نفل نمازوں کی رکعتوں میں سورتیں ملانا ہے، چھوٹی سی چھوٹی آیت، 2 آیات کے بقدر، یعنی 30 حروف اس کے اندر ہو، یہ چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی، چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 30 حروف کی آیت ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جتنا چاہے اتنا پڑھنا ہے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی خاص صورتیں نفل نمازوں کے اندر کوئی ایسا لازم نہیں ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض نوافل کے بارے میں ایسا آ جاتا ہے کہ بھئی جیسے فجر میں قل اللہ احد کیا، قل یا ایھا الکافرون، اس طریقے سے بعض تجربات بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز کو بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بلا عذر، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے خواہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب آدھا ملے گا، آدھا ثواب ملے گا، اگر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو پورا ثواب ملے گا۔ نفل نماز ایک ہی سلام کے ساتھ 2 بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی درمیان 2 رکعت میں بیٹھیں گے، قاعدہ کریں گے اور پھر آخر میں سلام پھیریں گے۔ اگر کسی نے 2 رکعت پر قاعدے میں بیٹھا، تشہد کے بعد اس نے درود شریف پڑھ لیا، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا نفل نماز میں، لیکن یہی حرکت اگر فرض نماز میں ہو
2 رکعت میں بیٹھا کسی نے اور 2 رکعت میں اتحیات کے بعد اس نے درود شریف بھی اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، تو سجدہ سہو آخر میں ایک سلام پھیر کر 2 سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن نفل میں اگر یہی غلطی ہوئی تو اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے نفل نماز شروع کر دی اور اس کے بعد میں کسی وجہ سے توڑ دی تو اس نفل نماز کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی نے 4 رکعت کی نیت سے نفل نماز شروع کی لیکن 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو بھی جائز ہے، نماز ہو جائے گی، اگلی 2 رکعتیں اس کو قضا کرنا کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نوافل کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی پڑھتے آئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔